पीटीआई जैसी सियासी जमातें जो एक भंवर में पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं और निकल नहीं पा रही गुज़िश्ता 1.5 साल से, वो उस भंवर से निकलने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, वो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना। वो बेशक उसको एहतजाज कहें, बेशक उसको वो मार्च कहें, जो मर्जी उसको नाम दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे पीटीआई का एहतजाज जारी है और काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी गुज़िश्ता 2 दिनों से कंटेनर लगाकर मुख्तलिफ शाराएँ बंद की गई हैं। यहाँ के अवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, जो मरीज़ हैं उनकी अस्पतालों तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। लेकिन पीटीआई है कि उसने एहतजाज इस्लामाबाद आकर ही करना है, इस्लामाबाद से बाहर एहतजाज नहीं करना। इस सारी सूरत हाल को देखेंगे, उस हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ को भी देखेंगे कि हुकूमत क्या कह रही है और पीटीआई क्या कर रही है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा आया था उस पर किस हद तक अमल दरामद होता नज़र आ रहा है। तो बात शुरू करते हैं। जावेद सुमरो, गुज़िश्ता 2 दिनों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो हैं वो शराएँ भी बंद हैं, पुलिस भी तैनात है, 30,000 के करीब नफरी भी मौजूद है। जो शहरी हैं वो मैसूर होकर रह गए हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन एहतजाज करना है उन्होंने इस्लामाबाद आके। देखिए फैसल, इस्लामाबाद इस वक्त हम सब के लिए, ख़ास तौर पर सियासी जमातों के लिए महव सियासत है। वो मरकज़ है हमारे मुल्क की सियासत का। उसकी वजह यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। हमारे तमाम बड़े इदारे जो पॉलिसी मेकिंग के, जो आवाम के भलाई फलाह बहबूद के लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो तमाम इधर है। तो ज़ाहिर है पीटीआई जैसी सियासी जमातें जो एक भंवर में पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं और निकल नहीं पा रही गुज़िश्ता 1.5 साल से, वो उस भंवर से निकलने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, वो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना। वो बेशक उसको एहतजाज कहें, बेशक उसको वो मार्च कहें, जो मर्जी उसको नाम दें, लेकिन वो आएंगे आते सारे लोग जो हैं इस्लामाबाद में। माजी में भी हमने देखा बड़े ऐसे धरने हुए, जलसे जुलूस आए। इस बार इस धरने की अहमियत कुछ इस वजह से भी है कि डू और डाई वाला सिस्टम निज़ाम आ गया है इस वक्त। पीटीआई कह चुकी है जी हमारी ये काल है, बहुत बड़ी काल है और आखिरी काल है कि हम इमरान खान साहब को रिहाई के बावजूद वापस नहीं जाएंगे। अब जब इस किस्म का दावा कर दिया जाए तो फिर जाहिर है उस दावे को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो कोशिश कर रही है जिससे जिससे सिर्फ उनको अपना फायदा नजर आए। वो ये नहीं देखती कि जी इसमें बाकी लोग कितना सफर करते हैं, पाकिस्तान की तिजारत है अंदरून मुल्क वो कितना सफर करती है, जो तिजारत बैरून मुल्क हमारी होती है वो कितना सफर करती है। कल ही देखें जो हमारा वजीर खजाना है हमारे औरंगजेब साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है मईशत को। भाई आप, एक शख्स ऐसा है जो ओहदे पे बैठा है जिसे पाकिस्तान की मईशत के तमाम इदाद शुमार हर रोज उनको पेश किए जाते हैं कि जी आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अब वो भी आखिर ये कह दे कि जी हमें 190 अरब रुपए का नुकसान है, तो इसका मतलब इस नुकसान का जिम्मेदार है कौन? उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी हैं। माजरत चाहता हूँ, मैं उनको एक रॉन्ग नंबर ही है मेरे नज़र में वो, ठीक है। तो वो रॉन्ग नंबर है, वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो इसकी जिम्मेदार है। ऐसी सूरत में इन तमाम को जिम्मेदार ठहराया आज नहीं तो लेकिन कल। देखें, आप बुशरा बीबी की आपने बात की है। बुशरा बीबी उधर जो है जब से उनकी जमानत हुई है पेश नहीं हो रही, और हर दफ़ा वकला एक दरख्वास्त उठा के लेके जाते हैं कि जी तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना दिया जाए। दूसरी तरफ वो मीटिंग्स भी ले रही हैं, वो फाइनल कॉल भी दे रही हैं, वो इस वक्त लीड भी कर रही हैं एहतजाजी रैली को, और हर जगह खिताब भी किए जा रही हैं। तो ये कैसी बीमारी है कि बीमारी नज़र भी नहीं आ रही और अदालतों में भी नहीं पेश होना, अदालतों का सामना भी नहीं करना, और ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो रिहाइयाँ भी चाहनी है और ज़मानतें भी चाहनी है और रिलीफ भी चाहनी है। माजरत चाहता हूँ आपके लिए, मैं दो कलमात कहूँगा। आप भी छोटे बच्चे नहीं हैं, आपने भी हमारी तरह ज़िंदगी गुजारी है इस काम में, और हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, हमें पता है। ख़ास तौर पे बतौर कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए मुझे तो अरसा बीत गया है, अभी तक करने में शायद आखिर तक काम भी करें, शौक भी है।
تو اس قسم کی عدالتوں میں جب درخواستیں آتی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ جی ہم پیش ہونا نہیں چاہتے. دوسرا اس کا مطلب آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اب عدالت کی جانب سے جو فیصلہ ہے ہو سکتا ہے میرے خلاف چلا جائے. پھر یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس، بیمار ہیں، شہر سے باہر ہیں، سفر کر رہے ہیں، اس قسم کی ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں ان کی طرف سے جو پٹیشنر ہوتا ہے یا اپلیکنٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے وہ بہانے بھولے اور جھیلے بہانے جو ہیں وہاں کیے جاتے ہیں. اور عدالت کا بڑا دل دیکھیں، وہ پھر ان کی اس درخواست کو جو ڈاکٹر کی طرف سے جمع کرائی جاتی ہے سائن کے ساتھ، اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. بشرا بی بی کے معاملے کے اوپر اگر میں بتاؤں آپ کو، تو اس کے اوپر بھی وہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہی ہیں ہر صورت سے کہ جی ہمیں بس ٹائم ملے، ٹائم گیپ ملے، ٹائم گیپ ملے، ٹائم گیپ ملے، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں وہ موجود ہیں، وہ کر رہی ہیں. جہاں تک بات رہی آپ کی کہ وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتی تھی، ماضی میں کہا گیا جی گھریلو خاتون ہے، اللہ ان کو اپنی عبادت میں رکھے، ہماری دعا ہے ان کے لیے. لیکن اب جب وہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے پورے قوم کو خطاب کیا ہے، اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خطاب کیا ہے، اس سے ظاہر ہے یہ بات سمجھ ہے، اب یہ عیاں ہے سورج کی روشنی کی طرح کہ سیاست میں قدم وہ رکھ چکی ہیں. اب جو قافلہ چلا آ رہا ہے اس قافلے کے اندر بھی آپ دیکھیں تو محترمہ لیڈ کر رہی ہیں. بے شک کنٹینر پہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ چڑھ کے اوپر آ رہی ہیں، کل رات بھی آئی تھی کنٹینر پہ، لیکن وہ کنٹینر کے اندر بیٹھ کے پوری جو یہ کارواں ہے، جس کو یہ کارواں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے والے کارکنان ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کو لیڈ کر رہی ہیں. جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر صرف یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جی صرف قول اور فعل کا تضاد اس ہے. کا مطلب یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی گئی، پی ٹی آئی علیمہ خان خان کے کے ہاتھ ہاتھ سے سے گئی. بھی گئی، خان صاحب کے ہاتھ سے بھی گئی، باقی Exactly. لیڈرشپ کے وہ جو نظر بیرسٹر گور یا دیگر جو ہیں وہ جو دعوے کرتے نظر آتے تھے کہ ہم لیڈرشپ او ہیں، وہ نہیں فارغ ہو گئے نا. بیرسٹر گوہر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن وہ اچھے سیاستدان ثابت نہیں ہو پائے کیونکہ ان کو ہائی جیک کر گئی بشرا بیوی. علی امین گنڈا پور اس وقت سی ایم کے پی کے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا بہت برداشت کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں قابل عزت ہیں ہمارے لیے، ان کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا. باقی جتنی قیادت تھی ان کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا. آڈیو آیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جی اگر کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے اگر مطلب اس احتجاج کی کال میں لوگ لے کے نہ آیا تو وہ سمجھ لے کہ پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ اگر کسی بھی رکن قومی اور صوبائی اسمبلی نے گرفتاری دے دی تو اس کو بھی پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اب دیکھیں گے کہ ملتان کے اندر عامر ڈوگر صاحب گرفتار ہو چکے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ گرفتاری دی ہے، خود دی ہے، یہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں بطور جلد یہ کہوں گا کہ وہ گرفتار کیے گئے. زین قریشی صاحب جو پہلے ہی ان سے ناراض ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں دیکھیں بشارت راجہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں نظر آیا. عامر مغل صاحب ہے، عامر مغل صاحب ہمیشہ کلیم کرتے ہیں جی میں 4 سے 5 ہزار جو ہیں 2 کارکنان وہ لے کر آؤں گا، وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جی ہماری سائلنٹ میجورٹی نا چپ کر کے گھروں میں بیٹھی ہوئی، جب کال دیں گے تو نکلیں گے. بھائی اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے لیکن اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ایک طرف جو ہے وہ کہتی ہے کہ عدالتوں سے ہم انصاف لیں گے، عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، جہاں سے جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، جہاں سے خلاف بالکل، اور جہاں سے ان کے تھوڑا سا خلاف فیصلہ آتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا اختلاف دیکھیں نہیں دیکھیں اس پہ جو مین قیادت ہے وہ عدالتوں کو برا بھلا نہیں کہتی، وہ مین قیادت اپنے سوشل میڈیا ٹرولز کے ذریعے عدالت کی ٹرولنگ کرواتی ہے، یہ خود نہیں کہتے. میں آپ کو بتاتا ہوں بیرسٹر گوہر نے کبھی کسی جج کے خلاف بات نہیں کی، سینیٹر علی ظفر سینئر قانون دان انہوں نے کبھی خلاف بات نہیں کی. سب سے بڑے وکلا کے لیڈر سینیٹر حامد خان صاحب نے کبھی بھی کسی جج کے خلاف بات نہیں کی. ہاں البتہ روسٹرم پہ اگر پیش ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے اختلاف دلیل سے اختلاف کیا ہے ججز کے ساتھ، وہ میں نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کے اندر حامد خان صاحب نے کیا ہے، پیش بھی نہیں ہوئے، لیکن باہر آ کے انہوں نے کسی جج کے خلاف نہیں کی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے سوشل میڈیا ٹرولز کے ذریعے عدالتوں کو بھی جو ہے وہ ٹرولنگ کرواتے، یہ ان کی طرف سے نا. لیکن وہ دیکھیں ابھی یہ کام رکھ کے وہ اپنا فائدہ تو لے رہے ہیں. اب بشرا بھی باہر آ گئی، عمران خان صاحب سارے کیسوں میں باہر ہیں، ضمانتیں تقریباً. اب اس میں صرف جو ایک یا 2 کیس ہے جس کے اندر گرفتاری ہے، اور ان کو امید ہے کہ جس طرح سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیلنگ ٹیکٹکس کھیلتے جا رہے ہیں عدالتوں کے حوالے سے، میں کہہ رہا ہوں سیاست کے حوالے سے نہیں،
وہاں سے ان کو بھی ہو سکتا ہے ضمانت لیکن مل اگر جائے. عدالتوں کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے انہیں ہر طرح کا، تو پھر انہی عدالتوں کا فیصلہ ماننے سے کیوں گریزنا ہے جب نہیں عدالت نے وہ نہیں اس کا نہیں مانتے جو ان لیکن کے خلاف ہو. دیکھیں جو ان دیکھیں کے اسلام خلاف ہو. آباد ہائی کورٹ نے کہا نا کہ قاضی اسلام فائز آباد میں نہ عیسیٰ کریں. نے کبھی ان کی حق میں فیصلہ نہیں دیا، جبکہ قاضی صاحب نے جتنے بھی فیصلے دیے وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں کوئی بھی بائسڈنس یعنی کہ متعصبانہ سوچ نہیں نظر آتی. میں نے پڑھے ان کے متعدد کیسز، خاص طور پہ جو 8 فروری کو انتخابات کرانے والا ہے. پھر ان کا انٹرا پارٹی الیکشن والا کیس تھا. انٹرا پارٹی الیکشن میں تو کہیں نہیں کیس میں لکھا تھا کہ جی ان سے فیصلے میں لکھا ہے جی ان سے جو بلے کا نشان واپس لے لیا جائے. اس میں تو ٹیکنیکل چیزیں تھیں. عدالت نے الیکشن ایکٹ کے تحت اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ جی انہوں نے نہیں کرایا الیکشن جو کرانے ضروری ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ نہیں ہوئے، تو ان سے جب پارٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگی تو اس کو کس طرح سے آپ نشان الاٹ کریں. تو سیاسی ٹرولنگ ہے یہ، پھر جہاں ان کو فائدہ آتا ہے نظر وہیں کرتے ہیں. اور ابھی بھی یہی معلومات آ رہی ہے کہ جی موصوف علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں محترم، کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے، کچھ کر جائیں گے. وہ ہمارے ایک سینئر سیاستدان ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو ویڈیو ہیں، وہ کارٹون کیریکٹرز ہیں نا، اس کو ویڈیو ہیں، وہ شاید اس طرح سے کچھ کر کے آ جائیں، پہنچ جائیں، پھر نکل جائیں کہیں نہ کہیں سے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں، ہم بھی صحافی ہیں، آپ بھی ہیں، انتظامیہ نے تیاری پوری کر رکھی ہے بھائی. اینڈ کیا ہوگا ابھی جو جس طرح وہ بڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ شیلنگ بھی ہو رہی ہے، اور جو اینڈ کیا ہوگا؟ تیپورہ فیس اینڈ کا سیونگ کیا کریں، فیس سیونگ کروائیں گے اور چلے جائیں گے. تو وہ کہاں گیا؟ عدالت اور قانون کا قیدی کس طرح سے ایک حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ قانون کی کے گرفت میں آیا ہوا ایک شخص، اس کو کس طرح سے، اگر ہم سپوز کریں، فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ رہا کر دے گی، کیسے کرے گی؟ یہ تو ناممکنات میں سے. لیکن آج رہا کر دے گی تو پھر تو ہر بندہ 10,000 لے کے آ جائے گا. انڈرسٹوڈ ہے. پھر تو اگر مجھے کوئی گرفتار کرتے میرے قبیلے اور آپ کے محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں، ایسے تو نہیں ہوتا نا. ہاں قانون جب دیکھے گا، ججز دیکھیں گے جہاں پہ فلاز ہیں آپ کے خلاف کیس میں، آپ کو ریلیف دیں گے، نہیں ہے تو آپ کو سزا ملے گی. سمپل ہے. اور یہ سارا کچھ کر کے آخر میں فیس سیونگ کریں گے اور اس کے بعد یہ سارے نکل جائیں گے. فیس سیونگ کس طرح کریں گے؟ آپ اعلان یہ کر کے آ رہے ہیں ہم اٹھیں گے نہیں، ہم اسلام آباد پہ دعویٰ بولیں گے، ہم ڈی چوک جائیں گے. یہ ساری باتیں تو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. سیدھی سیدھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو آئے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. اگر وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسے سچویشن پیدا ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے؟ بشرا بی بی ذمہ دار ہوگی؟ بانی پیر کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو یہاں پہ بلوائی لے کے یہاں پہ حملہ کرے گا. اب سوال صرف دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، حکومت تو پہلے دن سے کلیئر ہے کہ جن کو ڈی چوک کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا. اب اس کا حل کیا؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ حل دیا ہے کہ جی آپ کسی متبادل جگہ پر ان کو رکھ لیں. اب متبادل جگہ انہوں نے لینی ہے، آج نہیں تو کل ہے ان کے نمائندے. مجھے امید ہے کہ یہ انتظامیہ کے پاس جائیں گے، ڈی سی صاحب سے ملیں گے اور ان سے دیں گے جی ہمیں جگہ دیں، ہم نہیں جاتے. تو ان کو کہیں نہ کہیں سراؤنڈنگ کے اندر جگہ دے دی جائے گی، وہاں بیٹھے رہیں. البتہ یہ چیز ہے کہ جہاں کارکنان زیادہ ہوں تو پھر ظاہر ہے اس ایریا کی جو آمد و رفت ہے، لوگوں کی جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ رک جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. سیکورٹی اہلکاروں کو، سیکورٹی اداروں کو ان کو سیکورٹی فراہم کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ آ رہے ہیں، ان کی آخری کال مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آخری کال ہی ہوگی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب کیونکہ بشرا بی بی نے کمانڈ سنبھال لی اور پریکٹیکلی سنبھال لی ہے، جس طرح انہوں نے مختلف اجلاس کیے، جس طرح انہوں نے ہدایات جاری کی، جس طرح وہ لیڈ کر رہی ہیں، تو پنجاب میں، سندھ میں یا دیگر مقامات سے دیکھیں اس طرح کی وہ جواب نہیں ملا ان سارے سوالوں کا یا ان ساری ہدایات کا. تو جو پی ٹی آئی ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگی مستقبل میں. دھڑے بندی اور اس طرح کی جو سچویشن تھی وہ دھڑے بالکل بندی تو کی کھل بات جائے جو گی. ہے وہ تو میں تو جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں، ان کو سزائیں ملی ہیں، اس دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ پارٹی اب ہر بندے نے 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنا کے اپنی اپنی پارٹی بنا دی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے یہ خان میرا ہے، کوئی کہتا ہے باہر آ کے خان سے ملاقات کر کے جی خان میرا ہے، تیسرا آتا ہے ملاقات کرتا ہے کہتا ہے جی خان میرا ہے. جبکہ خان ان میں سے کسی کا نہیں. خان صرف اپنے آپ کے ساتھ اس نرگسیت کے اندر جو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو خان صاحب شاید اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی سیلیبریٹی وہ ہیں، پولیٹیشین وہ ہیں،
انٹرنیشنلی وہ ریکگنائز ایک سیلیبریٹی ہیں پاکستان کی، تو اس حساب سے تو وہ ایک ضرور کچھ نہ کچھ ایک وزن رکھتے ہیں. لیکن جب ان کے ساتھ ملاقات کے بعد باہر آتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی پارٹی تو میری ہے، تو کی کرنا ہے ماما. تو یہاں پہ بھی یہی ہے، بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کوئی مانتا نہیں ہے، اس بیچارے کو بٹھا کے صرف اس سے اسٹیمپ کرواتے ہیں اور سائن کرواتے ہیں جو قانونی کاغذات ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں پہلے دن سے ہی اب ایک نہیں 100 دھڑوں میں بٹ چکی ہے. جی بالکل. اور جاوید سمرو کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر موجود ہے. حکومت کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں کسی قسم کے دھرنے یا احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی. جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اس طرح کے احتجاج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو کوئی ریلیف چاہیے، کسی کو کوئی انصاف چاہیے، تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے بہت سارے کیسز میں ریلیف ملا بھی ہے. انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ جس حد تک ہو رہا ہے وہ عدالتیں پورے بھی کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتیں آزادی سے کام کر رہی ہیں. سامنے نظر آ رہا ہے جس طرح مختلف کیسز میں ریلیف دیا جا رہا ہے کہ عدالتوں پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے. تو اس طرح کا احتجاج ہونا نہیں چاہیے اس ساری صورتحال میں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بھی شرپسندی سے بچنے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، آپ کسی بھی ان شرپسندوں کے جو احتجاج میں، توڑ پھوڑ میں، گھیراؤ میں، یا اس ملک کو نقصان پہنچانے میں کسی طرح بھی شامل ہیں، ان کا ساتھ نہ دیں، اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.